ایک बार फिर नाज़रीन आपको पर नूर सुबह नूर के साथ मैं दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए बिला तवक्कुफ चलते हैं हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली अलैहि रहमा की तारीफ़ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सादत हासिल करते हैं। सैयदुना साहिबुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार जहाद फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक और साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जब बंदे हिसाब किताब के लिए खड़े होंगे तो कुछ लोग अपनी तलवारें गर्दनों पर उठाए हुए आएंगे, उनसे खून बह रहा होगा। पूछा जाएगा कि ये कौन है? जवाब मिलेगा ये शुहदा है जो जिंदा थे और उन्हें रिस्क भी दिया जाता था। नाज़रीन कराम, आज का मौजू बहुत अहम तरीन है और इसलिए भी अहम तरीन है कि आज जो सूरत हाल फ़लस्तीन में है, आज जो सूरत हाल शाम में है, आज जो सूरत हाल रोहिंग्या में है, आज जो सूरत हाल इस वक्त नाज़रीन कश्मीर में है, या मुसलमानों की जो ज़ुबू हाली पूरी दुनिया में है, बहुत ज़रूरी है समझना साहब, तारीख़ के औराक को पलट के देखना कि बुनियादी तौर पर असलाफ करके क्या गए। आज हम बात करने जा रहे हैं नाज़रीन ग़ज़वा हुनैन के ऊपर और इंशाअल्लाह ग़ज़वा ताइफ के हवाले से, और बहुत सी बातें आज आपको पता चलेंगी जिसकी मेरा ख्याल है कि इस दौर में बेइंतहा ज़रूरत है। अब जहन में रहे नाज़रीन आपके कि फ़तेह मक्का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। वहाँ बनु हवाज़िन और बनु सक़ीफ़ के क़बाइल ने इस ख्याल से मुसलमानों के खिलाफ जंगी तैयारियों का आगाज़ कर दिया कि उनके ख्याल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कबाइल पर हमला आवर होना चाहते हैं। हुनैन के मकाम पर जमा होकर जंगी पड़ाव का एहतमाम किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग का फैसला किया गया। अपना माल, अपनी औलादें, अपनी औरतें, अपने मवेशी भी अपने साथ लेकर आए ताकि मुसलमानों से जंग करते वक्त किसी के दिमाग में भागने का ख्याल तक ना आए। यानी हतमी फैसला करके आए थे, या तो जीतना है या फिर अपनी जानों को देना है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नाज़रीन शव्वाल 8 हिजरी में 12,000 का लश्कर जमा किया। 10,000 तो मुहाजिरीन और अंसार वगैरह का वो लश्कर था जो मदीने शरीफ से आपके साथ आया था। आपके ज़हन में नाज़रीन के फतेह मक्का हो चुकी थी और 2000 उसमें 9 मुस्लिम शामिल हुए जो फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लश्कर को साथ लेकर इस शान और शौकत के साथ हुनैन का रुख किया कि इस्लामी फौज की कसरत और उसके जाहो जलाल को देखकर बेइख्तियार बाज़ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जुबान से जुमले निकल गए कि आज भला हम पर कौन गालिब आ सकता है। लेकिन अल्लाह ताला को नाज़रीन इन हजरात का अपनी फौजों की कसरत पर नाज करना नापसंद आया। कुरान करीम ने मुसलमानों के नाज, पसपाई और अल्लाह की गैबी इमदाद की तरफ मुकम्मल तौर पे वाज़े इशारा फरमाया कि बेशक अल्लाह ने बहुत जगह तुम्हारी मदद की और हुनैन के दिन जब तुम अपनी कसरत पर इतरा गए थे, अपनी कसरत पर इतरा गए थे, तो वो तुम्हारे कुछ काम न आई और जमीन इतनी वसी होकर तुम पर तंग हो गई, फिर तुम पीठ देकर फिर गए। फिर अल्लाह ने अपनी तस्कीन उतारी अपने रसूल पर और मुसलमानों पर, और वो लश्कर उतारे जो तुमने न देखे और काफिरों को अजाब दिया, और मुनकिरों की यही सजा है। अब नाज़रीन हुआ ये कि मुहाजिरीन का जो अलम था वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अता हुआ, खिज़रज का परचम हब्बाब बिन मंज़र, और एक और रिवायत में आता है कि साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को अता हुआ, और औस का परचम उसैद बिन हुज़ैर को अता हुआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कबीला खिज़रज और कबीला औस और दूसरे अरब कबाइल के ज़ेली कबाइल को भी अलग अलग परचम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए। अब नाज़रीन हुआ यह कि वहां दुश्मन भी कमजोर ना था, ये ज़हन में रहे, उसके पास भी बड़ी ताकत थी, उसने अपनी ताकत को बड़ा मुज्तमा किया था। कबीला हवाज़िन और कबीला सक़ीफ़ का यह दावा था कि मुसलमान अब तक ऐसे लोगों से लड़ रहे थे जो फ़न हर्ब व ज़र्ब से नावाकिफ थे, इसीलिए फतयाब होते गए। मगर अब हम उनको बताएंगे कि लड़ना किसे कहते हैं, और उनका यह दावा गलत न था, बल्कि ये लोग हकीकतन अरब के माने हुए तीर अंदाज थे जिनके बारे में यह कहा जाता था कि जिनका निशाना कभी भी खता नहीं होता था। यानी जहां निशाना लगाते थे वहां जाकर निशाना लगता था, और उनकी तीर अंदाजी का चर्चा पूरे अरब की सरजमीन पर मौजूद था नाज़रीन। लेकिन जब बात महबूब की आ जाए और महबूब के दस्ते मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ के लिए बुलंद हो जाएं, तो हुनैन का नक्शा नाज़रीन फिर बदर जैसा नजर आता है कि क्या दुआ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मैदान में फरमाई। दस्ते मुबारक उठते हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि इलाही, जिस नुसरत का तूने मेरे साथ वादा फरमाया है, मैं तुझे उस वादे का वास्ता देता हूं। इलाही, तेरी शान के शाया नहीं कि वो मुशरिक हम पर गालिब आ जाएं। इलाही, तू अजल से है, अबद तक रहेगा, तू जिंदा और जावेद है, तुझे मौत नहीं आ सकती। आंखें सो जाती हैं, सितारे अपनी चमक खो बैठते हैं, लेकिन तू हय्यो क़य्यूम है, तुझे ना ऊंग आती है ना नींद। या हय्यो क़य्यूम, इलाही क्या तेरी ये मर्जी है कि आज के बाद तेरी इबादत करने वाला कोई ना रहे, सब तारीफें तेरे लिए हैं। हम तेरी ही जनाब में अपने दर्द व अलम का शिकवा करते हैं और तुझी से मदद की दरखास्त करते हैं। जुबान अक़दस से नाज़रीन ये जुमले अदा होने थे। बस एक जुमला आखिर में अर्ज कर रहा हूं कि मालिक बिन औफ जो वहां से लीड कर रहा था मुशरिकीन को, उसने अपनी इंटेलिजेंस के लिए 3-4 लोगों को भेजा कि जाके जरा देख कर आओ मामला क्या है। वो जब वहां पहुंचे तो अंगुष्ठ बदंदा रह गए, फरत हैरत में मुब्तला, और फिर उनका जिस्म कांपने लगा, खौफ के आलम में वापस आए।
پوچھا کیا دیکھا؟ کہا عجیب میں نے معاملہ دیکھا، عجیب ہم معاملہ دیکھ رہے تھے کہ ابلغ گھوڑوں کے اوپر سفید ہستیاں موجود تھیں جن کو دیکھ کر ہم پر ہیبت طاری ہو گئی، یعنی فرشتے جو ہیں اللہ کے حکم کے مطابق پہلے ہی نازل ہو چکے تھے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے اس میدان میں موجود تھے۔ اب کیا ہوا ناظرین، یہ آج انشاءاللہ آپ کو گفتگو میں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں، پہلی شخصیت لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ممتاز اسکالر، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب۔ دوسری شخصیت کراچی اسٹوڈیوز میں ممتاز اسکالر ہیں اور آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی صاحب۔ اور آخر میں انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ ملک کے معروف شناخواں جناب محمد شفیق صاحب پیش کریں گے۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم و خوش آمدید۔ سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہ رہا ہوں۔ آج چونکہ ظاہر ہے دو بڑے مارکے، ایک تو غزوہ حنین اور دوسرا غزوہ طائف۔ آغاز کرتے ہیں غزوہ حنین کے پس منظر سے، ذرا بتائیے لوگوں کو کہ ایکچولی اس غزوے کا پس منظر کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے انٹرو میں بھی بڑی جو بنیادی باتیں تھیں ان کی طرف اشارہ کیا۔ عرض یہ ہے کہ غزوہ حنین کو جب آپ دیکھتے ہیں تو تاریخ اسلام میں اس کی بڑی ہی اہمیت ہے۔ یہ ایک ایسا غزوہ ہے جس میں اور جس کی تفصیلات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، آپ کی بصیرت، آپ کا پیغمبرانہ ویژن اور اس کے اندر آپ کے اٹھائے ہوئے اقدامات کی مؤثریت، ان کی نتیجہ خیزی اور پھر ایمان اور نفاق کے معاملات کیا ہیں، ان کا فرق کس کس طرح سے نکھر کے سامنے آ رہا ہے اس پورے واقعے کے اندر، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے حالات کو، بگڑے ہوئے حالات کو اپنی فیور میں لیا اور اس کو اپنی فیور میں کیا، یہ ساری باتیں ہمیں اس غزوے کے اندر نظر آتی ہیں۔ علامہ نے کہا تھا کہ مشتاقاں حدیث سے خواجہ بدر و حنین آور تصرف آئے پنہانش بچشم ماشکار آمد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں، آپ کی جو اسٹریٹجی ہے خواجہ بدر و حنین کی، اس کے تصرفات کھلتے چلے جاتے ہیں جب آپ اس غزوے کو اور اس کی تفصیلات کو، جیسا آپ نے اشارہ کیا، اس کے پس منظر کی طرف دیکھتے ہیں۔ جنید صاحب میں عرض کروں کہ غزوہ حنین نے ہونا تھا بائیں معنی کہ جب اسلام کا نفوذ اور فروغ عرب کے خطے کے اندر شروع ہو گیا۔ یہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ لوگ جن کی اتھارٹی چیلنج ہو رہی تھی وہ خاموش بیٹھے رہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور حکمت کی انتہا اور کمال یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ نے غزوہ حنین کی بنیاد فتح مکہ کے موقع پہ رکھ دی۔ وہ کس طرح سے؟ جس وقت آپ نے فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان فرمایا لا تصریب علیکم اليوم، یہ اعلان فرما کے آپ نے کیا کیا؟ یہ اعلان فرما کے آپ نے مکہ سے باہر اٹھنے والی ہر بغاوت کی فیور کے امکانات کو مکہ کے اندر سے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ یعنی اگر آپ یہ اعلان نہ فرماتے اور اگر آپ کو یہ پورا حق حاصل تھا کسی بھی قانون، کسی بھی ضابطے کے تحت کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے مظالم کیے تھے، جنہوں نے آپ پہ سختیاں کی تھیں، اہل ایمان کو ستایا تھا اور مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا، ان کے خلاف کوئی بھی اقدامات آپ لے سکتے تھے، لیکن اس سے کیا ہوتا؟ اس سے یہ ہوتا کہ وہ امکانات کھلے رہتے مکہ کے اندر سے جہاں سے مکہ کے باہر سے اٹھنے والی بغاوتوں کو سپورٹ ملنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری سپورٹ ختم کر دی۔ جس وقت اچھا اس سے کیا ہوا؟ بغیر خون خرابے کے مکہ نے سرنڈر کر دیا، سارے اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ جب یہ ہوا، جب مکہ اہل مکہ مسلمان ہوئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مکہ سے باہر کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ جتنے قریش کے اور اہل مکہ کے معاہدے تھے وہ سارے کے سارے انفیکٹو ہو گئے۔ جب وہ معاہدے انفیکٹو ہوئے، کیونکہ اب تو ساری سچویشن ہی چینج ہو گئی، تو اب جو باہر کے قبائل تھے، خصوصاً جو طائف کے قبائل تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم ان سب جائیدادوں کو، جاگیروں کو جو اہل مکہ کے اور قریش کی طائف کے اندر ان پہ ہم قبضہ کر لیں۔ معاہدے تو افیکٹو رہے نہیں، اور ساتھ ہی اب انہوں نے مکہ کی طرف جلگار کا فیصلہ بھی بائیں نیت شروع کر دیا کہ ہم چونکہ ہمارے طریق پہ تو رہے نہیں اہل مکہ اور قریش، تو کیوں نہ ہم مکہ کے اوپر قبضہ کریں، اس علاقے کی سیاسی، اقتصادی اور دینی اتھارٹی ہمارے ہاتھ میں آئے، اور دوسرا جو اسلام کا نفوذ ہوتے ہوتے اب اس نے ہم تک آنا ہی آنا ہے، اس کے راستے میں بھی ہم رکاوٹ کھڑی کر سکیں۔ ٹھیک، اچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جب مکہ کے اندر آپ اقدامات لے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول پر، ارد گرد کے حالات پر بھی آپ کی پوری نظر تھی، اور آپ دیکھیں یہ پہلے دن سے ہے، جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے آپ کو مکہ کے سارے حالات کا علم ہوتا تھا یہاں کیا ہو رہا ہے، جتنے غزوات ہو رہے ہوتے تھے ساری اسٹریٹجی آپ تک پہلے پہنچ رہی ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے سارے حالات کہ اہل طائف جو ہیں وہاں پہ کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ تو اب بجائے اس کے کہ طائف کے لوگ آ کے یلغار کرتے مکہ پر، اور مکہ کے اندر سے جو کمزور ایمان والے لوگ تھے یا جو پوری طرح سے ابھی اسلام کے حق میں کنورٹ نہیں ہوئے تھے، وہ ان کی تائید بن جاتے، ان کی طاقت بن جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ ان کی جو پیش قدمی ہے اس کو راستے میں روکیں اور ان کی جنگ کو ان کی سرزمین پر ہی لڑنے پہ ان کو مجبور کریں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز اس میں آپ ذرا کلام فرما لیجیے مختصراً، ذرا میں چاہتا ہوں اس میں انپٹ ذرا دے دیجیے ساتھ ساتھ ایک اور بات دیکھیے کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا کمال ہے کہ جن لوگوں کو جو کہ نو مسلم تھے ان کو بھی ساتھ لے کے چلے، اس میں بہت سے لوگ ایکسپوز بھی ہوئے نا
یعنی اب آپ دیکھیں یہ بڑا ایک اہم پہلو تھا، ان کو یہ پتہ بھی چلا. درست فرمایا آپ نے، بڑا ایک اہم پہلو تھا کہ جس وقت آپ 12,000 کا لشکر لے کے چلے. اچھا اب اس میں بھی جو مہاجرین اور انصار کا کردار تھا، اللہ رب العزت نے اس کو مزید نکھار کے سامنے اللہ پاک لے آیا کہ یہاں جس طرف آپ نے اشارہ بھی کیا تھا، قرآن مجید میں یہ وہ غزوہ ہے جس کا نام لے کے بیان کیا گیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 کے اندر کہ اللہ رب العزت نے کئی مواقع پہ اور حنین کے موقع پر بھی اہل ایمان کی مدد کی، کیونکہ یہاں پر ایک رویہ سامنے آیا. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ غزوہ ایک ایسا جامع اپنے خصائص کے لحاظ سے، اپنی اسٹریٹجیز کے لحاظ سے، اپنے نتائج اور ثمرات کے لحاظ سے اتنا جامع غزوہ ہے، اس میں پوری ایک اسٹریٹجی سامنے آتی ہے اور وہ اسباب بھی سامنے آتے ہیں جن اسباب کے باعث سے کچھ نہ کچھ اسلامی لشکر کو ہزیمت بھی اٹھانا پڑی آگے چل کے. ڈاکٹر صاحب اس میں بات کرتے ہیں مزید انشاءاللہ. مفتی صاحب آپ کی طرف آتے بتائیے کہ اس غزوے میں ایک جو بڑی اہم ترین بات جو میں بار بار جب اس غزوے کو پڑھتا ہوں تو نظر آتی ہے، اور آج دنیا کے اگر ہم یہ اس وقت دیکھیں جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے مسلم امہ کی، یعنی ہمارے یہاں جو ایف اینڈ بٹس میں الجھے ہوئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جب تک آپ کے پاس بھرپور طاقت نہ ہو آپ کھڑے نہ ہو. بھائی بھرپور طاقت تو تھی غزوہ حنین میں اور طاقت ہی پہ ناز ہوا، صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی. اور اس کے بعد ہوا کیا کہ جب دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوئے پھر صورتحال مختلف ہوئی، اور بھرپور طاقت نہیں تھی غزوہ بدر میں تو وہاں پہ اللہ کی نصرت تھی تو صورتحال بالکل دوسری تھی. تو ذرا اس بارے میں بتائیے، اپنی طاقت پر ناز کرنا، جنگ کا نقشہ ایک دم بدل جانا، پھر دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ہونا، پھر صورتحال مختلف ہونا، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اقبال نے فرمایا تھا صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، فرمایا کہ ہم نے متعدد مقامات پر تمہاری مدد و نصرت فرمائی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگوں میں فتح کی اسپریچول ڈائمنشن یہ ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت نہیں آئے گی تمہارے مال و اسباب اور جنگی ساز و سامان اور آلات حرب چاہے کتنے ہی جدید کیوں نہ ہوں وہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے. کیا اچھی بات، کیونکہ اسباب میں اثر انگیزی کی قوت پروردگار عالم ڈالتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب نصر اللہ آئے گی تو فتح نصیب ہوگی. تو اللہ رب کریم نے فرمایا قد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین، اور خاص طور پر یوم حنین کا ذکر کیا گیا. فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم. جنید بھائی ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو جب اللہ تبارک و تعالی یعنی تنگی کے بعد کشادگی عطا فرماتا ہے تو بعض اوقات انسان نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو عجب میں مبتلا کر بیٹھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تربیت اور ابتلاء کے طور پر انسانوں کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ دوبارہ اپنی طرف واپس پلٹانے کے لیے ایسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ جس میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں ڈال دیا، حالانکہ کثرت کیا تھی؟ دشمن کا لشکر 30,000 کا ہے، مسلمان 10 سے 12,000 کی تعداد میں، تو تعداد تو ان کی زیادہ ہے، یعنی دشمن پھر بھی 13,000 کی تعداد، 3 گنا زیادہ ہے. اب مسلمانوں کے اندر کیا بات تھی؟ وہی تھی کہ ہم 313 تھے، ادھر 1000 تھے. اب تو مسلمان 10-12,000 کی تعداد میں. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کثرت تعداد کے باوجود تم دشمن کو اس انداز سے زیر نہیں کر سکے جو تمہارے وہم و گمان میں تھا. تو فرمایا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین تمام تر کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور اس کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ یہ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک محمد رسول اللہ کا فیضان نہ ہو اہل ایمان پر سکینت نازل نہیں ہوتی. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرہ. اب آپ دیکھیے کہ مکہ اور طائف کی وادی کے درمیان بنو حوازن اور بنو ثقیف آباد تھے، اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے تو 8 ہجری میں شوال المکرم کے مہینے کے اندر یہ غزوہ واقع ہوا، اور یہ وہ عظیم جنگ واقع ہوئی ہے جو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کی وہ آخری عملاً جنگ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کے بعد پورا عرب حضور علیہ السلام کے زیر نگین فرما دیا. یعنی بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ڈیوائن پلان ہوتا ہے نا. جی ڈیوائن پلان ہے. اور میں آپ سے عرض کروں جو اس میں موسٹ امپورٹنٹ واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بڑے بڑے یعنی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں موجود ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عباس، حضرت علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سواری ہے اس کی لگام تھامی ہوئی حضرت فضل بن عباس نے، حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما نے، اور حضرت اسامہ بن زید اور ایمن بن ام ایمن اس وقت حضور کی بارگاہ میں ارد گرد موجود ہیں جو حضور پر اپنی جان فدا کرتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور شخصیت بڑی اہم ہے، حضرت ابو سفیان بن حارث. جی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب موجود ہیں. جنید بھائی جو آج کے دور میں سمجھنے کی بات ہے کہ اسرائیل غزہ پر بمباری کر رہا ہے اور مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہم کمزور ہیں، امت مسلمہ کمزور ہو گئی اور ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس حدیث کو سنیں کہ جب دشمن نے مسلمانوں پر باقاعدہ کوورٹ آپریشن کیا اور تیروں کی بارش کر دی، اور جو نئے مسلمان ہوئے تھے تربیت یافتہ نہیں تھے وہ اپنی صفوں میں یعنی پیچھے کی طرف پلٹنے لگے، تو حضور علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا ہے، اور آج بھی حضور کے گنبد خضرا سے اسی کی صدا آ رہی ہے. حضور نے فرمایا این یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو تم کہاں جا رہے ہو؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین کو، انصار کو، طلقاء کو، سب کو خطاب فرمایا ہے. آج بھی گنبد خضرا سے یہ آواز آ رہی ہے کہ کہاں ہیں پاکستان کے مسلمان، اللہ، کہاں ہیں سعودی عرب کے مسلمان، کہاں ہیں امارات کے مسلمان، کہاں ہیں دنیا کے ترکی کے مسلمان. اور حضور نے فرمایا الیہ انا رسول اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف پلٹو، میں محمد رسول اللہ ہوں. اور حضور نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، فرمایا کیا تم مجھ پر ایمان نہیں رکھتے؟ میں اللہ کا وہ نبی ہوں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو اگر میں آپ کے جواب کو کنکلوڈ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ اس جنگ میں جس قدر واقعات ہوئے ہیں تو صحابہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، ابشر نحن معک یا رسول اللہ، اب آپ اس بات کو قبول کر لیجئے، خوش ہو جائیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. صحابہ کے بارے میں یہاں تک منقول ہے کہ جس صحابی کا گھوڑا کہیں اور جا رہا تھا تیروں کی وجہ سے، اس نے اپنا گھوڑا چھوڑا، اونٹ نہیں چھوڑا، اور حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئے. یعنی صرف آواز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوئی تھی یا معاشر الانصار، سبحان اللہ، تو صحابہ حاضر ہو گئے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوس، تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر حضور کے قدموں میں. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں. اس میں ایک بڑی اہم ترین بات جو کہ میں چاہتا ہوں صحیح صاحب آپ ذرا سے اس پہ کلام فرما کے بات آگے بڑھائیں. ایک تو یہ بتائیے کہ مال غنیمت جتنا ملا اس کی ذرا تفصیلات بتائیے. پھر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو خصوصی برتاؤ آپ نے فرمایا، مال کی تقسیم جو فرمائی پھر آپ نے. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے، دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ایک ریزمبلنس غزوہ بدر میں اور یہاں نظر آتی ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کنکریاں آئیں جب آپ نے پھینکی ہیں کفار کی جانب تو ہر ایک کی آنکھوں میں وہ کنکریاں گئیں. ایک بات تو یہ. دوسرا، فرشتے پہلے سے موجود، جبرائیل علیہ السلام موجود، کہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو اللہ نے وہ دعا القا فرمائی ہے جو دعا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خلاف القا فرمائی تھی. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جس وقت یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ پہنچے ہیں مقام اوطاس پر، اس کا ایک نام اوطاس بھی ہے، جنگ اوطاس کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کو ارشاد فرمایا کہ ذرا دیکھ کر آؤ. تو جب یہ دیکھ کر آئے ہیں تو بتایا کہ بھئی بہت ساری بکریاں ہیں، بہت سے اونٹ ہیں اور بہت سے جناب مال ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ کل سب تمہارے لیے غنیمت ہوگا. اللہ، مسکراہٹ اسی وقت آ گئی، حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اور یعنی آپ نے فتح کی جو ہے وہ نوید دے دی، نوید پہلے دے دی کہ یہ کل تمہارے لیے غنیمت ہوگا. اللہ. چنانچہ غزوے کے بعد جب یہ غزوے میں جس طرح جب یہ گفتگو ہو چکی ہے تو اس میں ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور کنکریاں اٹھا کے آپ نے پھینکی، اور اس وقت آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ حامیم لا ینصرون، کہ یہ دشمنوں کے چہرے بدنما ہوں اور ان کی کبھی مدد نہ کی جائے گی. یہ کہتے ہوئے جو آپ نے کنکریاں پھینکی ہیں تو اب کسی کا منہ مشرق کی طرف تھا، کسی کا مغرب کی طرف تھا، کسی کا جنوب کی طرف تھا، کنکری اللہ کے حکم سے ہر ایک کی آنکھوں میں پہنچی. اللہ. اور 30,000 کا لشکر ہے. کمال بڑے لشکر میں کمال تو یہ ہے، کمال کا بھی کمال ہے، عقل سے ماورا ہے، عقل سے ماورا ہے. پر کیا بات کی جا سکتی ہے جناب، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں یہ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا جھلک ہے. چنانچہ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام جعرانہ پہ تشریف لے آئے ہیں، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، اور جو مال غنیمت آپ کے صحابہ نے حاصل کیا ہے. اس میں قطع کلام کی معذرت کہ اس میں جب ظاہر ہے مسلمان غالب آئے تو 3 مختلف سمتوں میں یہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگ بھاگے. ٹھیک ہے جی، اس پر مال غنیمت سر آپ کو ملا وہاں سے. جی جو تعاقب کے وقت بالکل مال غنیمت آیا. چنانچہ اس کی تعداد جو مفسرین نے لکھی ہے اور تفسیر لکھنے والوں نے فرماتے ہیں کہ اسیران جنگ کی تعداد 6,000 ہے، اونٹوں کی تعداد 24,000 ہے، بکریوں کی تعداد 40,000 ہے. مال غنیمت ملا. جی ہاں. اور چاندی جو ہے وہ 40,000 اوقیہ ہے. ایک بہت بڑا یعنی کہ حصہ ملا ہے. اب یہاں پر حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے تقسیم فرما رہے ہیں، تقسیم کے دوران ایک موقع یہ آیا کہ کسی نے آ کے عرض کیا کہ حضور ایک خاتون آئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لے کر آؤ. جب خاتون کو پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا نشانی ہے تمہارے پاس؟ تو آپ نے وہ نشان دکھایا کہ کاٹنے کا جو بچپن میں کاٹا تھا اس کا نشان دکھایا. تو حضور نے پہچان لیا، پھر اپنی چادر بچھائی. اب یہاں ایک بہن کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لوگوں کو بتا رہے ہیں. اچھا اس میں بنو ثقیف کے لوگ بلکہ کچھ بنو حوازن کے لوگ جو ہیں وہ بھی پہلے واسطے بھی آپ کو دے رہے تھے کہ آپ جو ہیں وہ اپنا رضائی بھائی ہیں اور وہ قبیلے کے حوالے دے رہے تھے، لیکن وہاں پہ آ کے مہر ثبت ہو گئے. جب وہ خاتون تشریف لے آئیں گے تو حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر انہیں بڑے اکرام کے ساتھ بٹھایا اور ایک اپنا یعنی کہنے سے بھائی ہونے کا کردار ادا کیا اور انہیں عطا کیا، بہت مال و اکرام عطا کیا گیا. اس کے بعد ایک موقع یہ بھی آیا کہ مالک بن نصر جب آئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے انہوں نے، تو مالک بن نصر کو بھی اس قدر مال دیا ہے
کہ 100 اونٹ زیادہ دیے اللہ. تو اس موقع پر مالک بن نصر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک نعت بھی پڑھی ہے، جس کا پہلا شعر یہ ہے کہ ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمد، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں میں محمد کا کوئی مثل ہو ہی نہیں سکتا، نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے عطا کو بیان کیا ہے اس ایک نئے نو مسلم نے، اس عطا کو آج ہم بھی اپنی نعتوں میں بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عطا کرنے آتے ہیں تو بڑے بڑے سمندر چھوٹے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں. بات یہ ہے کہ یہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے. آپ دیکھیے کہ جب قبیلے والوں نے ایک عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارا مال مویشی لوٹا دیا جائے، سرکار علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا حصہ اور بنو عبد المطلب کا حصہ جو ہے وہ دیا. اس کے بعد پھر سب کی ڈسکرپشن پہ چھوڑا کہ جو جس طرح سے چاہے، لیکن سارے غلام ظاہر ہے ابرو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے قائل ہیں. جیسا اشارہ ہوا ویسے کام کر گیا. آئیے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو اب بنو ثقیف ناظرین اس کا ایک بہت بڑا حصہ طائف تک جا چکا ہے اور طائف کے قلعے کے اندر بند ہو گیا ہے. اب مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ ان کو ظاہر ہے فالو کرے گا. غزوہ طائف کا معاملہ آنے والا ہے وقفے کے بعد انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں صبح نور میں. اور غزوہ حنین پہ مختصر گفتگو ہوئی اور اب غزوہ طائف کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. اور میں پہلے آپ کو لیے چلتا ہوں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں صاحب کہ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اب چونکہ ظاہر ایک بہت بڑا لشکر کا حصہ جو ہے وہ طائف کی طرف دوڑا اور طائف کی فصیلوں کے اندر جا کے قلعوں کے اندر جا کے جو ہے وہ بند ہو گیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا. یہاں سے ذرا پس منظر بتائیے کہ یہاں کیا ہوا. جی بالکل، غزوہ حنین کے بعد جو اگلا مرحلہ تھا وہ طائف کا معاملہ تھا. اور دیکھیں بنیادی مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کے فروغ اور اللہ کے کلمہ کے فروغ کے لیے راستے میں جو رکاوٹیں آ رہی تھیں ان رکاوٹوں کا مکمل طور پہ کلا کما کیا جائے اور جو عرب کی سرزمین ہے اس کے اوپر اسلام کے نفوذ کو آخری حد تک پہنچا دیا جائے. جب ریزسٹنس شروع ہو گئی اہل طائف کی طرف سے غزوہ حنین جس کا ایک پریمبل تھا، تو اب اس ریزسٹنس کو آخری مرحلے تک پہنچانا ضروری تھا. جس وقت دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کے نتیجے میں اور حضرت عباس کو جیسے آپ نے حکم فرمایا کہ آپ بلائیں مہاجرین کو بلائیں، انصار کو بلائیں، اہل شجرہ کو بلائیں، تو ان کی بلند صدا ہونے کے ساتھ ہی جب اہل ایمان دوبارہ اکٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسٹریٹجی کو بدلا اور مقدمۃ الجیش کے اندر آپ نے انصار کو مہاجرین کو رکھا، تو ایک نئے ولولے کے ساتھ جب اہل ایمان دوبارہ لوٹے انہوں نے حملہ کیا، تو اب دیکھیں کہ یہاں پر جو لشکر تھا مخالفین کا وہ دو حصوں میں بٹ گیا. ایک درید ابن اسمہ کی قیادت میں اور دوسرا مالک ابن عوف کی قیادت میں. جو درید ابن اسمہ کی قیادت میں لشکر تھا وہ وادی اوتاس میں جا اس نے پڑاؤ ڈالا اور اس کا جب تعاقب کیا مسلمانوں نے تو انہوں نے ان کا جو لیڈر تھا درید ابن اسمہ اس کو قتل کر دیا. اب اس کا تو اس طرح سے خاتمہ ہوا. اب جو دوسرا لشکر تھا اس کا اچھا یہ درید یا قریش جو تھا یہ وہی تھا نا جو مشیر بھی بن کے کھڑا ہوا تھا، یعنی ان کا سب سے سیزنڈ وار انٹلیکچوئل تھا جس کو وہ مشورے کے لیے لے کے آئے تھے. بلکہ یہاں پر میں نے شروع میں ایک نقطہ عرض کیا تھا کہ یہ غزوہ ہمیں فتح و شکست کے اسباب بھی بتاتا ہے. تو کفار کو اور مخالفین کو شکست ہونے کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ اس نے مشورہ دیا تھا مالک ابن عوف کو کہ آپ حنین کی وادی میں پڑاؤ نہ ڈالیں، آپ کوستانی علاقے میں اپنی چھاؤنی قائم کریں. تو مالک ابن عوف نے جوش اور اس کے تحت اس نے کہا نہیں ہم نے ادھر ہی قیام کرنا ہے. تو اس کی تجویز بھی انہوں نے نہیں مانی تھی. بہرحال اس کے نتائج انہیں بھگتنے پڑے. تو اس کا تو اس طرح خاتمہ ہو گیا. جب ثقیف کا جو علمبردار تھا عثمان ابن عبداللہ جب وہ قتل ہوا، اب انہوں نے پسپائی اختیار کی، فرار اختیار کیا. تو مالک ابن عوف کی قیادت میں اب یہ سارے لوگ جا کے طائف کے قلعے کے اندر پناہ گزین ہو گئے. جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ طائف کے جو لوگ تھے وہ جنگی اسٹریٹجی کے لحاظ سے اس خطے کے بہت ہی ایڈوانس ترین لوگ تھے.
اب سبب یہ ہے کہ ان کی مہارت بھی تھی، ان کے پاس اسلحہ بھی بڑا اپڈیٹ تھا، لیٹسٹ تھا، اور ان سے بہت سے ان کے جو نوجوان تھے انہوں نے ان کو یمن بھیجا تھا کہ وہاں سے جنگی مہارتیں سیکھ کے آئیں. مطلب یہ کہ عرب کے خطے سے باہر بھی جہاں کہیں سے جنگی مہارت سیکھی جانی ممکن تھی، انہوں نے اپنے لوگوں کو وہاں سے بھی ٹرین کروا رکھا تھا. تو ان کے پاس ایک بڑی لیٹسٹ. ڈاکٹر صاحب اس پہ گفتگو کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور تھوڑا سا بات اور آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب کہتے ہیں ایک جیسے کہ ڈاکٹر صاحب جنگی اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں، میں جب پڑھ رہا تھا اس میں ایک جو پہلی مرتبہ منجنیق انٹروڈیوس ہوئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت پہ، اور ایک جو دبابہ کر کے جو ہے ایک آلہ انٹروڈیوس ہوا جو باقاعدہ ایک شیڈ کے ساتھ، چمڑے کے شیڈ کے ساتھ ایک گاڑی بنائی گئی اور جس میں 10 جو ہے وہ صحابی بیٹھتے تھے تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں وہ تیروں سے اور پتھروں سے. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر میں ریسنٹ اگر اس کو میں تھوڑا سا مثال دے کے کمپیریزن دوں تو جیسے ہمارے یہاں بختر بند گاڑیاں ہوتی ہیں، بختر بند گاڑی کا استعمال فرسٹ ٹائم ہوا. ذرا بتائیے کیا اسٹریٹجی تھی؟ دیکھیے غزوہ طائف کی امپورٹنس اس لیے بھی ہے کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور ماضی کا تجربہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر سنگباری کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا جسم مبارک لہو لہان ہو کر رہ گیا. اب دیکھیے کہ یہ جو حوازن اور بالخصوص ہم نے بنو ثقیف کے حوالے سے بات کی ہے، تو مکہ اور طائف کے درمیان کی وادیوں کے اندر یہ آباد تھے، اور جو لوگ پہاڑوں کے درمیان کے اندر یعنی اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہوں ان کے ساتھ جنگ کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسٹریٹجی اختیار کی ہے اس میں بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ عرب میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا عمل مکمل کیا، تو آپ ہی کے مشورے سے منجنیق اور دبابہ کو، جس طرح آپ نے اس کے تعارف میں بھی کہا، منجنیق دراصل ایک ایسا آلہ ہے کہ جس میں ایک بڑا پتھر رکھ ایک کسی چیز کے ذریعے سے کھینچ کر پھینکا جاتا ہے تاکہ بالخصوص قلعے کی دیواروں کو شک کیا جا سکے اور دشمن جس حصار کے اندر بند ہو کر بیٹھا ہوا ہے اس کو اس حصار کے ساتھ باہر نکالا جائے. اسی طرح دبابہ کے ذریعے سے بھی مسلمانوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن دشمن کیونکہ بہت اس حوالے سے مضبوط تھا، انہوں نے تیر اندازی کی اور مسلمان بظاہر اس وقت اس قلعے کو اس طور پر فتح نہیں کر سکے. کہا جاتا ہے 2 فصیلیں تھیں، ایک بھی نہیں 2 فصیلیں انہوں نے جو جی، تو اس لیے یہ ذرا مشکل عمل رہا مسلمانوں کے لیے کہ اس حصار کو توڑ سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر درختوں کے عمل کاٹنے کے عمل کو شروع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن کو بعض اوقات اس کے رسد کو روکنا پڑتا ہے، اس کو معاشی نقصان پہنچانا پڑتا ہے. آپ اگر اکنامکس کو یعنی اپنے قبضے میں نہیں لیں گے، آپ اگر معاشی طور پر خود کو مضبوط نہیں کریں گے تو آپ اکنامک ٹیررزم کے دور میں تو کسی بھی طور پر کسی بھی جنگ کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر آج کے دور سے اس کو ملا لیں تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے سرکار کی اسٹریٹجی پہ. حضور نے یہی دیکھیے، آج ہم دشمن کے خلاف ایک قلم اٹھانے کے لیے بھی قابل اس لیے نہیں ہے کہ ہم معاشی طور پر اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہوئے، تو لہٰذا آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درختوں کو جب کاٹنا شروع کیا، دشمن نے پھر قرابت داری کا واسطہ دیا، تو قربان جائیں کہ حضور علیہ السلام نے اس عمل کو روک دیا. اچھا، قرابت داری بھی وہ آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ ان کے رشتے سے جو قرابت داری تھی بنو ثقیف نے، وہاں سے وہ قرابت داری بہت اوپر، اور حضور علیہ السلام نے اس کا لحاظ فرمایا. اور پھر آپ دیکھیے کہ دشمن کو عام معافی کا اعلان بھی کر دیا، مالک بن عوف کی معافی کا اعلان کر دیا، اور دشمن کو جو اکٹھی قوت کرنے کے بعد اس نے دوبارہ طائف اپنے آپ کو ریٹریٹ کیا، اور ارادہ یہ تھا کہ وہ مکہ پر دوبارہ حملہ آور ہوتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو موقع عنایت نہیں فرمایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پوری اسٹریٹجی کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کو آج بھی اسی اعتبار سے دفاعی اسٹریٹجی کو 40 دن کا محاصرہ ہو گیا.